अस्सलाम वालेकुम। आज 12 में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लखारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की पीटीआई क़यादत के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी हैं। हाई कोर्ट को तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई दरखास्तों पर फैसला जल्द करने की हिदायत कर दी है। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई से नहीं, इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोका है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की पीटीआई क़यादत के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी। हाई कोर्ट्स को तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्तों पर फैसला जल्द करने की हिदायत कर दी। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई से नहीं, इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोका है। और आपको बताएं कि कीनिया में 23 अक्टूबर को सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। अदालत ने दाखिला, खारजा और इत्तलात के सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए हैं। DGFI, DGIB और PFUJ के सदर को भी नोटिस भेज दिए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि मुल्क भर में सहाफियों और अवाम में अरशद शरीफ के कत्ल पर शदीद तशवीश और गम गुस्सा था। अवाम की तरफ से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में आज दोपहर 12:30 बजे समाअत करेगा। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजल जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमें और सिविल सोसाइटी की जानिब से सख्त तशवीश पाई जा रही थी, जो एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे थे, उस पर बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बदियान ने आज खुद नोटिस लिया। न सिर्फ आज खुद नोटिस लिया बल्कि आज के रोज ही इस केस की समाअत भी मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया। और अब से कोई आधे घंटे के बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बदियान की सरबराही में 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो इस मामले की भी समाअत करेगा। और इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी इत्तलात को भी नोटिस जारी कर दी। साथ साथ DGFIA और सेक्रेटरी जो DG इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ DGFIA को भी नोटिस जारी कर दिया। 5 रुकनी जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल करेंगे। उसके साथ साथ इस बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल है। तो अब से कोई आधे घंटे तक जो है इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी। और अब देखना ये होगा कि जिन शख्सियात को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें से वो कौन कौन पेश होता है। PFUG के सदर को भी नोटिस जारी किए गए हैं कि वो आएंगे और सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले पर उससे आगाह करेंगे। और सेक्रेटरी दाखिला जो इस कत्ल के हवाले से जब तक की पेशरफ्त है अमकान जाहिर किया जा रहा है उस हवाले से भी अपनी कोई इब्तदाई रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 5 लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा वहाँ अदालत में पेश करेगी। जी ठीक है, अफजल जावेद हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने ज्वाइन किया है। शौकत साहब, आज एक अहम समाअत होने जा रही है अब से कुछ देर बाद, कितनी अहम है और क्या लगता है आपको किस हद तक शफाफ तहकीकात हो पाएंगी? अहम तो बहुत है, क्योंकि न सिर्फ अरशद शरीफ का जो सानिया था वो पाकिस्तान में खबरों का मरकज बना, सियासी तनाज़े का मरकज बना, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें छपी कि पाकिस्तान में आधार राय की आज़ादी का मसला है और अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। अब दूसरी इसमें अहम चीज़ ये है कि चाहे पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत की क़यादत हो या पाकिस्तान की अपोजिशन हो, मेरा मतलब है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा एक खत लिखा था और इसी तरह से इमरान खान भी बार बार सुप्रीम कोर्ट से यही मुतालबा करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तहकीकात कराए। जहाँ तक शफाफियत का ताल्लुक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत से ये तहकीकात होंगी, तो फिर जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं हमारे सिस्टम में, वो जरूर इस तहकीकाती अमल को सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर करेगी, प्लस पूरी सहाफ़ी बरादरी जो पाकिस्तान में है, सिविल सोसाइटी है, दानिशवार हैं। ऐसे वाक़यात से न सिर्फ वो अनीस फील करते हैं बल्कि इस शफाफियत के लिए वो भी प्रोएक्टिव किरदार अदा करेंगे। ये मामला पाकिस्तान में हल होना चाहिए। पाकिस्तान में आधार राय की आज़ादी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। और आज वज़ीर आज़म ने सुबह जो जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम की एक तकरीर से खिताब किया
تو اعلیٰ سطح پر بھی یہی اعادہ کیا گیا کہ پاکستان میں جو ایکسپریشن ہے اس کو آزاد کیا جائے، بولنے کی لکھنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ بالکل شوکت پراچا، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور ہمارے اعلیٰ حکام کی جانب سے یہی کہا گیا کہ اس کیس کے حوالے سے کہ صاف اور شفاف تحقیقات کی جائے گی، یہ بتائیے گا اگر ہم ایک جانب دیکھیں تو کینیا حکومت کی جانب سے اس بات کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے صحافی وہاں گئے انویسٹیگیشن کے لیے، لوگوں کے بیانات لیے، لیکن وہاں سے مستقل ہم نے دیکھا کہ بیانات تبدیل ہوتے نظر آئے۔ دیکھیے، کینیا کی حکومت تعاون کرے نہ کرے، لیکن پاکستان کی حکومت کو اپنا تمام ریسورسز جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے، کینین حکومت کو بھی مجبور کرنے کے لیے کہ ایک پاکستانی شہری، ایک پاکستانی جرنلسٹ کا مرڈر ہوا ہے اور اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ لہذا یہ کینیا کی حکومت کا عدم تعاون، کیونکہ وقوع کینیا کا ہے، کینیا کی پولیس نے پہلے بیان دیا کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے یہ مرڈر ہوا ہے، اور مسٹیکن آئیڈینٹی کا یعنی بلٹ چلی ہے، کوئی تو ذمہ دار ہے، پڑی گن تو خود نہیں گرم ہو کر پھٹ گئی، وہ کسی نے گولی چلائی ہے، اور یہ تو پوسٹ مارٹم میں کہاں بلٹ لگی، کیسے لگی، کس جگہ پہ لگی، یہ سارا کچھ یہاں ہو گیا۔ تو لہذا گولی چلی ہے، جن نے چلائی ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کینیا اگر تعاون نہیں کر رہا تو اس معاملے کو پھر عالمی فورم پر لے جانا چاہیے تاکہ کینیا کی حکومت مجبور ہو جائے۔ دوسرا، پاکستان کے اپنے ادارے بھی مثلا یو اے ای سے رابطے میں ہیں، وہ کینیا سے رابطے میں ہیں، اور اگر کہیں اور ضرورت پڑتی ہے، اب چونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے تو تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ تمام اداروں کو پھر تعاون کرنے کی ہدایت بھی دے گی اور یقینی بھی بنایا جائے گا۔ تو ضرور اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی بریک تھرو ایسا ہو جس سے سچ سامنے آئے، حقیقت سامنے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری صاحب نے جوائن کیا۔ طارق صاحب، اگر بات کی جائے پاکستان میں صحافیوں کے قتل کی تو سالانہ تک کم و پیش 5 صحافی تو قتل ہو رہے ہیں، اور ان کی اگر تحقیقات کی بات کی جائے تو اتنا اوپنلی تحقیقات سامنے آتی نہیں ہے، نتائج سامنے نہیں آتے۔ آپ کے سامنے سلیم شہزاد کا بھی کیس ہوگا، عزیز میمن کا بھی کیس ہوگا، ارشد شریف کا ایک بڑا کیس ہے جو کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی چلا گیا ہے۔ اب تک کوئی تحقیقات، واضح تحقیقات سامنے نہیں آئی۔ 23 اکتوبر کو قتل ہوا ہے، آج سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں، آپ نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو یہ جو شاور میں ولی بابا، کراچی میں بابر صاحب کا ایک قتل ہوا تھا، اس قتل کے علاوہ آج تک کبھی نہ کسی کے ملزم پکڑے گئے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی سزا اور سزا کے حوالے سے کوئی کسی اسٹیج پر بات پہنچی ہے۔ وہ قتل جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزرتا رہا اور اس میں کچھ لوگوں کو سزا بھی ہوئی، لیکن بہرحال ابھی بلوں کے پروسیس میں۔ اس کے علاوہ آج تک جتنے قتل ہوئے ہیں، جتنے شہید ہوئے ہیں ہمارے ساتھی معاملات پر ابھی پردہ ہی پڑا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے آج آخر کار جو ہے سو موٹو لیا ہے۔ تاکید کی ہوئی سپریم کورٹ جو کہ سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے انصاف کی فراہمی کا، تو اس پہ اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کیوں تاخیر ہوئی، لیکن آپ اس کی جو مختلف ٹائم لائن کا اگر آپ دیکھیں تو قتل کی امیڈیٹ بعد ہی شہباز شریف صاحب نے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کو 2 خط لکھے تھے۔ ایک انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس پہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن بنائے جو کہ تمام اویلیبل چیزوں پر مشتمل ہو۔ اس کا جواب تو فوری طور پہ بلکہ آج تک سپریم کورٹ کی جانب سے نہیں آیا، لیکن اس کے بعد مختلف سیاسی رہنما، اپوزیشن کے رہنما عمران خان صاحب اور دیگر لوگ اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہے۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے اور ان کی فیملی کے دیگر ارکان نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خطوط لکھے تھے اور اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہماری اطلاع یہ ہے کچھ دن پہلے جو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے بھی ایک اپنی رپورٹ جو کہ کینیا بھی گئی تھی، رپورٹ بنا کر انہوں نے وزارت داخلہ کو بھی جمع کرائی تھی، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ کو بھی سبمٹ کرنی ہے۔ ظاہر رجسٹرار کے پاس گئی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ یہ میں یہ گزشتہ ہفتے کی ترجمے ہفتے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ خبر آئی تھی کہ رپورٹ منتخب کر لی ہے۔ تو اب لگتا یوں ہے کہ جتنی شہادتیں، جتنے واقعات، اور اس کے بعد 2-3 روز پہلے عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر خط لکھا تھا، ان کا ہینڈ ریٹن خط تھا جو کہ سپریم کورٹ کو لکھا گیا تھا کہ اس معاملے میں انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ سارے واقعات اگر ہم جوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اب لگتا یوں ہے کہ آخر وہ سٹیج آ گئی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے
نہ صرف نوٹس لیا، 100 موٹو نوٹس لیا، بلکہ آج اسی تھوڑی دیر بعد 12:30 بجے جی اس کو سننے کا انہوں نے. ٹھیک ہے طارق چودھری، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن ہے منیز جہانگیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیز، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کا 100 موٹو لیا ہے، مگر ایک بات واضح ہو جائے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور جب آپ سیدھا ایک معاملہ سپریم کورٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں تو جو ایک نیچرل ایک رستہ ہوتا ہے کہ جی پہلے سیشن کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں مرڈر ٹرائل چلتے ہیں اور وہاں پہ شہادتیں پیش ہوتی ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ جی وہ ان کیسز کو دیکھتے ہیں، وہ فورم آپ کھو دیتے ہیں. تو سب سے پہلا کنسرن تو یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ کنسرن ہے کہ ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے تو بہتر تو یہی ہوتا کہ ان کا جو کیس ہے وہ چلتا چھوٹے کیس ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے قانون کی. دوسری بات آپ نے کہا کہ صحافیوں کو تحفظ کیسے ملے، تو دیکھیے جرنلسٹ پروٹیکشن بل پاس ہوا، اس کے اوپر صحافیوں نے کام کیا، مگر جو کمیشن بنانے کا انہوں نے کہا تھا وہ نہیں بن سکا، وہ فعال نہیں ہو سکا. اور یہی ایک مسئلہ ہے کہ صحافیوں کے اوپر آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ حملے ہوتے ہیں مگر حملے کرنے والوں کو سزا نہیں ہوتی. ان کیسز کے اندر جو لاتعداد کیسز ہوئے ہیں اس کے اندر صرف 2 کیسز کے اندر جو ہے کنوکشن ہے. سب سے کم کنوکشن ریٹ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحافیوں کو مارنے پہ، قتل کرنے پہ ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان جرائم کے اندر اتنے طاقتور لوگ شامل ہیں کہ ان تک جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پاتی، اور جو کمیشنز بنائی جاتی ہیں، جو بل کے تحت کمیشن بنانے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں بن پاتے. ٹھیک ہے منیز، یہاں پہ ایک اور چیز جاننا چاہیں گے. اب تو سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا ہے، کیا مراحل طے پائے جائیں گے، کس کس طرح سے اس تحقیق کو آگے بڑھایا جا سکے گا، اس عمل سے متعلق بھی بتائیے گا. جب 100 موٹو کیس لیتے ہیں تو ظاہر ہے جو شہادتیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی. اب ہر مرڈر ٹرائل کے اندر وکیل تو اسی کے ساتھ کام کرے گا نا جہاں شہادتیں ہوں گی. اگر آپ میرے سامنے شہادتیں لائیں گے ہی نہیں تو میں کیس کس طرح کروں گی. اب آپ دیکھیے کہ جو انویسٹیگیشن جو ہے ٹیم ہے اس کے اندر سے عمر شاہد حامد جو ایک اعلیٰ پولیس افسر ہیں اور ان کو انویسٹیگیشن کا ایکسپیرینس بھی ہے، انہوں نے اپنے جی ٹھیک ہے. منیز جہانگیر، سینئر اینکر پرسن، شوکت پراچا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ طارق چودھری، بیورو چیف اسلام آباد، ہم اس تمام تر صورتحال سے اپڈیٹ کرے تھے. آپ تینوں کو بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی ہلاکت انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. اس معاملے پر کینیا کے صدر سے بات کی تھی. اسلام آباد میں جرنلسٹ سیفٹی فورم کے تحت تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. صحافی برادری میرے دل کے بہت قریب ہے. صحافیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. آزادی اظہار رائے ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے. میڈیا کسی بھی جمہوری ریاست کا اہم ستون ہے. Murder of Arshad Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself for speedy action in this behalf. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken. Freedom of expression in this country has been extremely close to the hearts of civil society, independent journalists, media, print, electronic, and of course, other important segments of society. Pakistan became the first country in Asia to pass legislation on the safety of journalists. The Protection of Journalists and Media Professionals Act recognizes the rights of journalists and media professionals against ill treatment, harassment and intimidation, including the loss of life.
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کہتے ہیں کہ NRO-1 نے قوم کو بہت نقصان پہنچایا اور 2 لٹیرے خاندانوں کی لوٹ مار نے 10 سال میں قرضہ 4 گنا بڑھا دیا۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ NRO-2 تو اور بھی باعث شرم ہے، 1100 ارب روپے کی کرپشن معاف کی جا رہی ہے، یہ تو دن دہاڑے ڈاکہ ہے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کا شیڈیول جاری کر دیا۔ 7 سے 17 دسمبر تک PTI لاہور کے MNA اور MPA اپنے اپنے حلقوں میں ریلیاں نکالیں گے اور احتجاج کرتے ہوئے فوری الیکشن کے اعلان کا مطالبہ کریں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرر جمشید چیمہ کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں 7 دسمبر کو حماد اظہر کے حلقہ NA 126 سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ 8 دسمبر کو NA 135 میں کرامت کھوکھر، 9 دسمبر NA 130 شفقت محمود، 10 دسمبر PP 151 میں میاں اسلم اقبال، 11 دسمبر کو PP 158 میں میاں اکرم عثمان احتجاجی ریلیوں کی قیادت کریں گے اور عوامی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ 12 دسمبر کو PP 161 میں ندیم بھارا، 13 دسمبر PP 167 میں شبیر گجر، 14 دسمبر PP 159 میں مراد راس، 15 دسمبر PP 170 میں ظہیر عباس کھوکھر، 16 دسمبر PP 173 سے سرفراز کھوکھر، جبکہ 17 دسمبر کو PP 160 میں میاں محمود الرشید اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ مسرر جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ 11 روز میں ریلیوں کے ذریعے فوری الیکشن کا اعلان کر کے معیشت دیوالیہ ہونے سے بچانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ 19 یا 20 دسمبر کو لبرٹی چوک میں امپورٹڈ حکومت کے خلاف تاریخی ریلی کی صورت میں احتجاج کیا جائے گا۔ عمران خان اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے، جہاں استعفوں اور اسمبلیوں کی تحلیل پر قانونی ماہرین سے مشاورت کی جائے گی۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے آج اس کے نمائندے غضنفر خان سے۔ جی غضنفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت اپنی رہائش گاہ زمان پاک میں موجود ہیں اور عمران خان کی جانب سے آج جو ہے سینئر لیڈرشپ کا اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں سیاسی صورتحال سمیت اسمبلیوں کی تحلیل اور دیگر امور پر جو ہے وہ مشاورت لی جائے گی۔ قانونی ماہرین سے بھی ملاقات کی جائے گی اور ان سے بھی مشاورت جو ہے وہ لی جائے گی۔ تاہم آج شام تک یہ مرکز جو ہے سیاسی گڑھ بننے جا رہا ہے اور یہاں پر کچھ دیر بعد جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ کا جو ہے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی بھی سینئر لیڈرشپ یہاں پر عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچا۔ عمران خان نے بھی ہدایت جاری کر دی ہیں کہ آئندہ روز سے 11 روز میں 11 مختلف حلقوں سے جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی جائیں گی احتجاجی، اور جن کی قیادت جو ہے وہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس 19 اور 20 دسمبر کو جو ہے وہ لبرٹی چوک پر ایک بڑا احتجاج بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا غضنفر خان۔ لاہور میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ہم خبر دیں کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری اطلاعات، DG، FIA اور دیگر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے آج نیوز کے نمائندے افضل جاوید سے بتائیے گا سوال سے مزید۔ آگے دیکھیں، سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے آج جو چیف جسٹس آف پاکستان محترم بنجال نے خود نوٹس کیا، اس کی سماعت جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد شروع، 12:30 بجے کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ججز جو ہیں 5 لازم جو ہے وہ ابھی تک اپنے چیمبر کی مدد، اس دیر کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ججز فیصلہ اپنے چیمبر سے آئیں گے اور کورٹ روم نمبر 1 جہاں چیف جسٹس آف پاکستان عمر سربراہی نے اس معاملے پر جو ہے باضابطہ طور پر سماعت کی جائے گی۔ اور اب تک جو بتایا جا رہا ہے کہ سیکرٹری خارجہ آصف وزیر جو ہے وہ یہ جنہیں طلب کیا گیا تھا وہ بھی سپریم کورٹ کے سیکرٹری شہیدہ شاہد PFPJ کے صدر کو بھی جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کو لیا اور سب سے کچھ دیر کے ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ تفصیلات دیتے افضل جاوید، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کریں، لی چلتے ہیں۔ آبادی بے قابو ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس آبادی کا اتنا بڑا نوجوان سیگمنٹ موجود ہے، وہ ایک بلیسنگ بھی بن سکتا ہے اور ایک ڈیزاسٹر بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے، اگر ہم اسے ایجوکیشن اور سکلز دینے میں کامیاب ہو جائیں اور انہیں صحیح رویے دینے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک پروڈکٹیو ورک فورس بن کے ہماری ترقی میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر ہم نے نوجوانوں کو تعلیم اور سکلز نہ دیے اور ان کو نفرت اور پولرائزیشن کی طرف دھکیل کے ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری پہ لگا دیا، ان کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا، تو پھر یہ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ نہیں ہوگا، یہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا نیا سینسس بھی ہمیں کچھ ریالٹی چیک دے گا کہ کیا ہم نے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اس وقت اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ خبر دیں آپ کو کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس پر سماعت ہوگی، جبکہ سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری اطلاعات، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ سماعت 12:30 بجے شروع ہوئی تھی، جو کہ سماعت اب شروع ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کے از خود نوٹس پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری اطلاعات، ڈی جی ایف آئی اے اور دیگر سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس اہم کیس کے حوالے سے سماعت کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس پر سماعت شروع ہو چکی ہے۔ خبر دیں آپ کو کہ افغان صوبہ بلخ میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان پولیس کے مطابق حملہ نے آئل کمپنی کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ گاڑی میں متعدد ملازمین سوار تھے۔ افغان صوبہ بلخ میں دھماکے سے 5 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان پولیس کے مطابق حملہ آور نے آئل کمپنی کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ گاڑی میں متعدد ملازمین سوار تھے۔ سعودی محکمہ فلکیات کا کہنا ہے کہ آج چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ روح پرور مناظر آج رات سعودی وقت کے مطابق 8:06 جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:06 پر دیکھا جا سکے گا۔ چاند غروب آفتاب کے ساتھ نمودار ہوگا اور رات 8:06 پر بیت اللہ شریف کے عین اوپر آ جائے گا۔ چاند کا 98% حصہ روشن ہوگا۔ چاند کا خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا منظر کم ہی ہوتا ہے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی اور بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں aaj.tv۔ واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے آج نیوز۔